अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, जिस फैसले का पूरे मुल्क को इंतज़ार था वो बड़ा हुक्मनामा आखिरकार आ गया, मगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात 90 दिन में होने के मामले को सुलझाने के बजाय बहरान और भी संगीन हो गया है। PDM की हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों इस फैसले में अपनी जीत देख रहे हैं। तहरीक इंसाफ अपनी जीत इसलिए देख रही है क्योंकि इस फैसले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हदायत की गई है कि वो इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 57A के तहत जो तारीख सदर को तजवीज़ की जाए वो मोहलत के मुताबिक हो, और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर इंतखाबात की ऐसी तारीख तजवीज़ करें जो ज़्यादा से ज़्यादा मोहलत से इनहराफ ना करे, और मोहलत जो है वो 90 दिन के अंदर की है। बेंच की अक्सरियत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर को हदायत की गई है कि इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। दोनों सूबों में इंतखाबात की तारीख असम्बलियाँ तहलील होने के 90 दिन के अंदर देनी है, जिसका जिक्र आइन के आर्टिकल 105 में अब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक पंजाब असम्बली के इंतखाबात की तारीख सदर ने देनी है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख देना गवर्नर की जिम्मेदारी है। चूँकि खैबर पख्तूनख्वा में असम्बली तहलील होने की समरी पर गवर्नर ने दस्तखत किए थे और पंजाब में गवर्नर ने समरी पर दस्तखत नहीं किए थे, मगर PDM की हुकूमत इसको अपनी जीत इसलिए समझ रही है कि इस केस में बेंच के 2 जजेस ने इख्तिलाफी नोट लिखा है, जिसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल जो है उन्होंने ये अज़-खुद नोटिस के हवाले से एक इख्तिलाफी नोट लिखा है, जिसके मुताबिक अज़-खुद नोटिस और 2 आइनी दरख्वास्तों का मामला उन्होंने कहा बिला जवाज़ है, क्योंकि ये अज़-खुद नोटिस मंजूर इलाही और बेनज़ीर केस में तयशुदा असूलों के मुनाफी है। इख्तिलाफी नोट में 2 जज साहिबान ने तहरीर किया है कि ये मामला पहले ही लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, इसलिए अब इस अज़-खुद नोटिस के इख्तियार को इस्तेमाल करने का कोई जवाज़ नहीं बनता, चूँकि सूबाई हाई कोर्ट्स की आइनी हदूद में मुदाखलत नहीं की जा सकती, बल्कि सूबाई ख़ुद मुख्तारी को सुप्रीम कोर्ट को तक़वियत देनी चाहिए, और ऐसे मुदाखलत सूबाई ख़ुद मुख्तारी को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट की हालिया कार्रवाई हाई कोर्ट्स में समाअत की ताख़ीर का सबब बनी है। नाज़रीन, आपको याद रहे कि कल ही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा था कि हम मामलात को ख़ुद जल्द अज जल्द सुलझाना चाहते हैं, क्योंकि लोअर कोर्ट्स में ये ताख़ीर का शिकार हैं, तो शायद उस तरफ उनका इशारा था। इख्तिलाफी नोट में ये भी लिखा है कि और ये कहा गया है कि ऐसे मामलात पार्लियामेंट में ही हल होने चाहिए। आखिर में उन्होंने कहा है, दोनों जज साहिबान ने तहरीर किया है कि हम जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला के हुक्म से जो है मुत्तफ़िक हैं, जिसमें अज़-खुद नोटिस लेने और दोनों आइनी दरख्वास्तों को रद्द कर दिया गया था। जबकि जो है फुट नोट में ये दोनों जज साहिबान ने कहा है कि जो फ़ैसला जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला ने 23 फरवरी को किया था वो भी इस केस का रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो भी एक ऑर्डर है। नाज़रीन, याद रहे कि जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याया अफरीदी ने फ़ैसला दिया था जिसमें उन्होंने इस केस को ही रद्द कर दिया था, कहा था कि ये जो पिटिशन्स हैं ये मेंटेनेबल नहीं है। शायद इसीलिए PDM की हुकूमत ये कहती नज़र आ रही है कि इस केस में 4 जजेस ने इनके हक़ में फ़ैसला दिया है, जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस याया अफरीदी और फिर हमने देखा कि जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो शामिल हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये पिटिशन्स 4-3 से मुस्तरद हो गई हैं। 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान वो लिखते हैं कि ये काबिल समाअत नहीं है। अब ये फ़ैसला कानून और आइन के मुताबिक हाई कोर्ट्स पे जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स हैं उनमें हो जाना चाहिए। ये फ़ैसला मेजॉरिटी का फ़ैसला है, 3 मेंबर ने ये फ़ैसला किया है और उन्होंने कहा है कि ये आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक इस पे अमल दरामद होना हर एक पे लाजमी है। इस बड़े फैसले के बाद बहुत अहम सवालात उठ रहे हैं कि क्या ये फ़ैसला 7 मेंबर बेंच ने किया है। अगर 7 मेंबर बेंच ने दिया तो PDM की हुकूमत फातेह है, और अगर 5 रुकनी बेंच का ये फ़ैसला आया है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई है।
नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ हैं मंसूर उस्मान अवान साहब, जो इंतखाबात की तारीख के हवाले से केस में सुप्रीम कोर्ट में नून लीग की नुमाइंदगी कर रहे थे। शुएब शाहीन साहब सुप्रीम कोर्ट में पटिशनर थे और साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है। आपका भी बहुत शुक्रिया। सलमान अकरम राजा साहब हमें ज्वाइन करें फ़ोन लाइन पे। इंतखाबात की तारीख के हवाले से केस में सुप्रीम कोर्ट में सदर की नुमाइंदगी कर रहे थे। सबसे पहले मंसूर अवान साहब, 5 मेंबर बेंच की मेजॉरिटी है इसके ऊपर, और हमने जो मेजॉरिटी है वो 3 की है। तो मुझे ये बताइए कि आप क्यों कह रहे हैं कि ये जो 5 मेंबर बेंच है इसके अंदर जो फतेह है वो आपकी हुई है? जो मुनीज़े जो ऑर्डर है उसके देयर आर 2 ऑर्डर्स जो आज पास हुए हैं जी। आप पेज नंबर 11 पे जब देखेंगे जहाँ पे 5 मोहतरम जज साहबान के दस्तखत हैं, तो वहाँ पे जो 2 जज साहबान हैं और ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह के और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के जो लेफ़्ट साइड पे सिग्नेचर्स हैं या सिग्नेचर ब्लॉक है, वहाँ पे उन्होंने लिखा है कि आई हैव अपेंडेड माई सेपरेट ऑर्डर। उन्होंने ये नहीं कहा कि आई हैव अपेंडेड माई डिसेंटिंग नोट, एक सेपरेट ऑर्डर किया है उन्होंने। और तो फिर 2 ऑर्डर्स आए हैं और उसके पैराग्राफ नंबर 2 में जो इन 2 जज साहबान का जो ऑर्डर है उस के पैराग्राफ नंबर 2 में वो 23 फरवरी के जो ऑर्डर था जो जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याया अफरीदी का था, उस ऑर्डर से वो इत्तेफाक कर रहे हैं। और वो ऑर्डर ये थे कि उन्होंने ये पिटिशंस और वो जो सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स हैं उनको रिकॉल किया और पिटिशंस को डिसमिस किया इस बेसिस पे कि हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया हुआ है और उस हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ ECP और गवर्नर पंजाब अब इंट्रा कोर्ट अपील में। सो लिहाजा उन्होंने कहा कि उनके होते हुए चूँकि हाई कोर्ट की जजमेंट आ गई है, तो ये जो 184(3) की प्रोसीडिंग्स हैं इनमें सुप्रीम कोर्ट उस जजमेंट को जो हाई कोर्ट के सिंगल बेंच की जजमेंट है उसको नहीं देख सकती, एग्जामिन नहीं कर सकती है यहाँ पे। सो अब इसका इफ़ेक्ट ये है, और ये मैं इस बुनियाद पर कह रहा हूँ कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो केस था उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर की जो ओपिनियन थी, उन्होंने उसमें कहा था कि अगर मल्टीपल जजमेंट्स या ऑर्डर्स हों किसी प्रोसीडिंग्स में और उसमें शॉर्ट ऑर्डर्स भी शामिल हैं, तो जो कोर्ट की ओपिनियन है या जो कोर्ट का डिसीजन है वो मेजॉरिटी वो वाला ऑर्डर समझे जाएंगे विच कमांड्स द मेजॉरिटी। तो यहाँ पे मेजॉरिटी जो है, और एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है नहीं, ये बात कंप्लीट करें। मेजॉरिटी जो है उसके अंदर जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला को आप इंक्लूड कर रहे हैं? जी, इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने 23 फरवरी को, अब देखें ये प्रोसीडिंग्स जो हैं ये स्टार्ट हुई हैं जिसमें पहला ऑर्डर 23 फरवरी को आया है। ये नहीं हुआ कि 23 फरवरी के बाद प्रोसीडिंग्स ख़त्म हो गई, बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है, बट उन्होंने इन पिटिशंस को डिसमिस किया था उस ऑर्डर में। वो बाद में 5 रुकनी बेंच में वो शामिल नहीं थे, मगर ये ऑर्डर 23 फरवरी को हुआ है और उनके जो ऑर्डर्स हैं उस 23 फरवरी के जो ऑर्डर है उसमें शामिल थे। इसी वजह से पैराग्राफ नंबर 2 में ये 2 जज साहबान जो कह रहे हैं कि हम उस ऑर्डर से इत्तफाक करते हैं, तो ये उसको रिकग्नाइज़ कर रहे हैं। और फिर जो जस्टिस मुनीब अख्तर की ओपिनियन थी जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिव्यू की पिटिशन में, वहाँ पे उन्होंने जब कहा कि जो कोर्ट का जो ऑपरेटिव इफेक्ट होगा एक डिसीजन का, वो जो आता है किसी जजमेंट में एज द जजमेंट ऑफ द कोर्ट, एज द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, वो होंगे ऑर्डर्स जिनको मेजॉरिटी का जो कमांड करते होंगे। ठीक है। सलमान अकरम राजा साहब, आपने मंसूर अवान साहब की बात सुनी? देखिए, यूँ नहीं है, ये बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल है काजी फाइज ईसा केस में जो रिव्यू पिटिशन थी उसके मुकाबले में। यहाँ ऐसा नहीं हुआ और मैं दोनों केसों में फ़र्क क्या है अभी वजाहत करने की कोशिश करूँगा। हुआ यूँ कि 23 फरवरी को 9 मेंबर बेंच था। उस 9 मेंबर बेंच में 2 जज साहिबान ने एक राय दी। वो राय कुछ भी हो, वो 9 में से 2 जज साहिबान की राय थी, बाकी 7 जज साहिबान की वो राय नहीं थी। तो ये एक 9 मेंबर बेंच था जो 23 फरवरी को बैठा हुआ था। ठीक है। यही 9 मेंबर बेंच उसके बाद 27 फरवरी को बैठा। 27 फरवरी को इस 9 मेंबर बेंच ने ये कहा कि हम चीफ जस्टिस से इस्तदा करते हैं कि वो दोबारा बेंच तश्कील करें। लिहाजा 27 फरवरी की सुबह जो ऑर्डर आया उसके मुताबिक एक नया बेंच तश्कील पाया, 5 मेंबर बेंच, और उस बेंच ने कार्रवाई शुरू की। नहीं, मेरी बात जरा ये बहुत अहम है और तकनीकी है, इसको समझना जरूरी है। इसलिए देखें, जो ऑर्डर 23 फरवरी को 2 जज साहिबान ने पास किया वो एक 9 मेंबर बेंच के मेंबरान की सूरत में पास किया। उस ऑर्डर की कोई वक़्त नहीं है उन दोनों ऑर्डर्स की, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन नहीं है उस प्रोसीडिंग की। इसी तरह है कि आज एक मुकदमा एक बेंच में हो, उस बेंच में कोई ऑर्डर पास हो लेकिन फाइनल डिस्पोजल केस का ना हो, उसके बाद उस बेंच से वो केस ले लिया जाए, किसी दूसरे बेंच को दे दिया जाए और उसको कहा जाए कि अब आप इसका फैसला करें। तो फिर जो मेजॉरिटी अक्सरियत की फैसला वो नया बेंच करेगा वही फैसला होगा अदालत का।
لہٰذا یہ کہنا کہ 23 تاریخ کو 2 ججوں نے جو فیصلہ کیا اس کو ملا کر اس ممبر بینچ کے فیصلے کے ساتھ پڑھا جائے گا، بالکل غلط بات ہے. یہ 5 ممبر بینچ ایک نیا بینچ ہے، اس میں اکثریت 2 کی ہے. پچھلا بینچ ختم ہو گیا، زائل ہو گیا، اس کا کوئی آرڈر آف دا کورٹ نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ یہ پٹیشنز مینٹینیبل نہیں ہے. لہٰذا اس 9 ممبر بینچ کے آرڈر میں سے 2 ممبران کا آرڈر نکال کر اس کو اس 5 ممبر بینچ کے 2 ممبران کے آرڈر کے ساتھ جوڑ کر نہیں پڑھا جا سکتا. ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی کلیئر ہو گئی، مگر یہ بات میں آپ سے بھی پوچھوں گی، شعیب صاحب بھی بیٹھے ہیں ان سے بھی پوچھوں گی. یہ جو پیج نمبر 9 کے اوپر ہے وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے the election commission is therefore directed to use its utmost efforts to immediately propose keeping in mind section 57-58 of the 2017 election act a date to the president that is compliant with the aforesaid deadline. If such a course is not available, then the election commission shall in like manner propose a date for the holding of the poll that deviates to the barest minimum from the aforesaid deadline. جی اس کا مطلب کیا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے ہیں یا کہ ڈیویٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ 90 دن میں اگر انتخابات ہو سکتے ہیں تو 90 دن کی ڈیڈ لائن کے اندر کرائے جائیں. لیکن مسئلہ اب یہ ہے کہ چونکہ حکومت الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک طرح سے ایک التوا ہوا ہے، اب جو الیکشن ایکٹ ہے اس کا سیکشن 57 سب سیکشن 2 جو ہے وہ ایک ٹائم دیتا ہے کہ کتنے دن لگیں گے نامینیشن پیپرز کی اسکروٹنی میں، اس کے بعد اپیل ہے، اس کے بعد ایک 28 دن کا وقفہ دیا گیا ہے الیکشن کیمپین کے لیے. تمام اگر وقفوں کو ملائیں تو یہ بن جاتے ہیں 54 دن. لہٰذا اگر کل بھی الیکشن شیڈیول کا اعلان ہو تو 54 دن ہمیں 14 اپریل سے آگے لے جائیں گے. 90 دن پنجاب اسمبلی کے حوالے سے 14 اپریل کو ختم ہو رہے ہیں، اور اگر ہم 54 دن کی جو ٹائم ہے اس کو فالو کرتے ہیں، اس پہ چلتے ہیں تو ہم 14 اپریل سے آگے چلے جائیں گے. لہٰذا قانون پہ اگر عمل ہوتا ہے تو ہمیں 8-10 دن جو ہے 14 اپریل سے آگے جانا پڑے گا. اگرچہ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 58 میں یہ گنجائش موجود ہے کہ سیکشن 57 میں جو ٹائم لائن دی گئی ہے اس کو کم کر دیا جائے، اس میں جو وقفے ٹھیک ہے، مگر زیادہ ڈیویٹ ہم نہیں کر پائیں گے. زیادہ کم سے کم آپ ڈیویٹ کریں، 90 دن میں کریں، اور اگر اس میں ممکن نہ ہو تو کم سے کم ڈیویشن کریں. ٹھیک ہے شعیب شاہین صاحب، آپ ظاہر ہے آپ پہلے بھی آپ کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو خوشیاں منا رہے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، JUIF یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہماری وکٹری ہے. اب مجھے بتائیے کہ ہوگا کیا الیکشنز 90 دن کے اندر ہو پائیں گے کہ نہیں ہو پائیں گے، یا معاملہ جس طرح کے لا منسٹر کہہ رہے ہیں واپس لاہور ہائی کورٹ میں، پشاور ہائی کورٹ میں چلا جائے گا؟ شعیب صاحب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ PDM کی حکومت نہیں چاہتی کہ ہم جو سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اینڈ رول آف لا کے لیے بار ایسوسیشن گئی تھی ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ بار، ہمارا مقصد کوئی بھی نہیں تھا سوائے اس بات کے کہ آئین ایک ٹائم فریم دیتا ہے 90 ڈیز کا. کسی شخص کو، کسی اتھارٹی کو، کسی گورنر کو، پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، الیکشن کمیشن کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آئین کی پامالی کرے، آئین کو تعطل کا شکار کر دے. ضیاء الحق کی طرح 90 دن کا کہہ کے 9 سال یا 9 مہینے الیکشن نہ کرائے. ہم گئے تھے سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اینڈ رول آف لا کے لیے، اور ہم اس لیے مٹھائیاں کھا رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کیس جیتے ہیں، اور الحمدللہ ہم جیتے ہیں. تو آپ بھی اس معاملے کو ایسے دیکھتے ہیں، یہ جو الیکشن ایکٹ 58 ہے کہ اس کے اندر زیادہ تاخیر نہیں کی جا سکتی، 90 دن کے اندر جو الیکشنز ہونے اسے آپ تھوڑی دیر اور، جس طرح کہ سلمان اکرم راجہ صاحب بات کرے تھے، آپ تھوڑا عرصہ اور تھوڑے دن اور آپ بڑھا سکتے، اسے زیادہ نہیں بڑھا سکتے. یہ جو آلٹریشن ان الیکشن پروگرام کے حوالے سے الیکشن ایکٹ 2017 میں ایک شک ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سیکشن 58 آف دی الیکشن ایکٹ جو 2017 ہے وہ اس پیریڈ کو کم کرنے کے لیے بھی ہے. کل پریزیڈنٹ آف پاکستان اور الیکشن کمیشن مل کے کنسلٹیشن کے ذریعے اگر یہ طے کرتے ہیں کہ یہی 9 تاریخ ہوگی یا 12 ہوگی یا 13 ہوگی تو اسی دوران بھی یہ الیکشن ہو سکتے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ نے 90 ڈیز یا نیئرسٹ ٹو 90 ڈیز یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. اور سیکشن 57(2) اور سیکشن 58 ان دونوں کو جب ملا کے پڑھا جائے گا، اس میں جو 54 ڈیز کا ٹائم پروسیجر دیا گیا ہے وہ اس کو کم بھی کر سکتے ہیں 58 کے ذریعے. لیکن اگر کم نہ کرنا چاہیں دونوں اتھارٹیز یہ مل کے آفٹر کنسلٹیشن، تو پھر اس میں 8-10 دن کا اضافہ ہو سکتا ہے.
ٹھیک. ادھر ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں, مگر ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ یہ جو ایک فیصلہ آیا ہے, چونکہ جو فریقین ہیں وہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جیت گئے ہیں, تو اب ہوگا کیا انٹرپریٹیشن کے معاملے کے اندر جو ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے ہم اس کو انٹرپریٹ کرنے میں لگ جائیں گے یا کہ الیکشنز ہوں گے؟ یہ سوال رکھیں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج ایک بڑا حکم جو ہے, بڑا فیصلہ آیا ہے, مگر اس کو دو زاویوں سے دیکھا جا رہا ہے اور اسی لیے ابھی تک کنفیوژن ہے کہ کیا انتخابات 90 دن کے اندر خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے. منصور اوان صاحب, آپ نے سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات سنی, انہوں نے بڑی کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ جی ہم دیکھتے ہیں یہ جو 5 ممبر بینچ ہے, یہی بینچ جو ہے یہی نیا ممبر بینچ ہے, اور اگر اس بینچ کے اندر سے 3 لوگ یہ کہہ چکے ہیں کہ جی الیکشنز ہونے ہیں 90 دن کے اندر, تو پھر الیکشنز ہونے ہیں 90 دن کے اندر. لیکن یہاں جھگڑا یہ نہیں ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ الیکشنز 90 دن میں نہیں ہونے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نہیں کہہ سکتی تھی 184(3) میں کہ کب ہونے اور کس نے کرانے ہیں, یہ ہائی کورٹس نے بتانا ہے. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ جو میجورٹی ہے ہمارے حساب سے, اس میں جو جسٹس منصور علی شاہ کے آرڈر کا ایک سب پیرا 5 ہے, پیراگراف 1 کا سب پیرا 5, تو وہاں انہوں نے ہائی کورٹس کہا ہے کہ آپ 3 ورکنگ ڈیز کے اندر فیصلہ کریں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط فورم پر آئے تھے, ادھر آپ جانا ہے, مینٹینیبلٹی پہ چلے گئے ہیں. ہاں آپ جی, تو یہ ہائی کورٹس نے بتانا ہے. یہاں یہ تو جھگڑا نہیں, ابھی ہم اس ڈیبیٹ میں نہیں پڑھ رہے. مگر اب پریکٹیکلی کیا ہوگا, چونکہ عام لوگ ہی جاننے کی کوشش کریں گے تو قانونی بحث ہوگی کہ اب کیا ہوگا, کیا اب ہائی کورٹس میں معاملہ چلا جائے گا اور یہ جو فیصلہ ہے اس کا کیا ہوگا, اس کو امپلیمنٹ کرے گا کوئی؟ میں نے جیسے کہا, میں نے کہا کہ یہ یا تو کوئی یہ پوزیشن لے کہ 23 فروری کی بعد یا 23 سے 24 فروری کو کوئی پروسیڈنگز نہیں ہوئیں. یہ ٹھیک ہے کہ جی وہ آرڈر آف دا کورٹ جو ہے وہ 9 ممبرس کی, یہاں یہ بات نہیں ہو رہی. آرڈر آف دا کورٹ کے بعد پروسیڈنگس کی ڈسپوز آف نہیں ہو گئی تھی, وہ ختم نہیں ہو گئی تھی, یہ نئی پروسیڈنگ سٹارٹ نہیں ہوئی. یہ نہیں ہوا کہ 27 کو پہلی دفعہ ٹیک اپ ہو رہا تھا اور پارٹیز کو نوٹسز ہو رہے تھے. کنٹینیوٹی تھی ان پروسیڈنگس کی. اور نہ ہی جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریکیوز کیا تھا, ریکیوز بھی نہیں کیا تھا, انہوں نے اپنا ڈیسیشن دے دیا تھا. یعنی کہ وہ بینچ سے خود سے ہٹے نہیں تھے, اگر عام لوگوں کو بتائیں. جوڈیشل آرڈر تھا. 2 جو جج صاحبان نے جنہوں نے ریکیوز کیا تھا, انہوں نے اسی لیے اپنا کوئی اوپینین دیا نہیں. جنہوں نے اوپینین دیا ان کا اوپینین ریکارڈ پہ ہے, اور انہوں نے ڈسمس کیا تھا اور انہوں نے ریکیوز بھی نہیں کیا تھا. تو پریکٹیکلی اب ہوگا کیا؟ ہاں دیکھیں, اب ان کو ہمارے خیال میں اب لاہور ہائی کورٹ میں کل سے یا پرسوں سے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ 3 دن کے اندر پروسیڈنگز ہوں گی. وہاں پہ 2 انٹر کورٹ اپیلس ہیں, گورنر پنجاب کی اور ECP کی. پشاور ہائی کورٹ میں تو ابھی اوریجنل پروسیڈنگز چل رہی ہیں. وہاں پہ ان کو کہا ہے کہ 3 دن میں آپ فیصلہ دیں. اب 3 دن میں فیصلہ وہ دیں, اور 90 دن کا ظاہر ہے ان کے مد نظر ہونا چاہیے, آئین کی منشا ہے. ریگارڈلیس کہ یہ جو 2 اسمبلیوں کے الیکشن ہیں اور جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے, میں اس سے تو اختلاف نہیں کرتا کہ یہ ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر ایک میجورٹی لیڈر کا رائٹ ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس واپس جائے, بٹ وہ میجورٹی لیڈر کا رائٹ ہوتا ہے. وہ جو ایکسٹرنالٹیز ہیں ہم اس ڈبیٹ میں بھی نہیں جاتے. مگر ایک چیز ضرور مد نظر رہنی چاہیے, وہ یہ رہنی چاہیے کہ آپ جب ان 2 اسمبلیز کے الیکشن کرائیں گے, تو جب قومی اسمبلی کے اور باقی صوبوں میں الیکشن ہو رہے ہوں گے, پرٹیکولرلی قومی اسمبلی کے الیکشن جب ان 2 صوبوں میں ہو رہے ہوں گے, تو اس وقت الیکٹڈ گورنمنٹس ہوں گی. تو آپ کیسے فری اینڈ فیئر الیکشن کیسے ہولڈ کرے گا الیکشن کمیشن, کہ جہاں پہ کیئر ٹیکرز نہیں ہوں گے. مگر پریکٹیکلی آپ یہ کہتے ہیں کہ انٹرا کورٹ اپیل میں اب لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ چلا جائے گا اور پشاور ہائی کورٹ میں آلریڈی چل رہا ہے, دونوں کورٹس میں 3 ورکنگ ڈیز میں وہ فیصلہ کریں. تو 3 دن کے اندر جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوگا وہ زیادہ اہم ہوگا آپ کی نظر میں؟ وہ فورم ہے, وہ فورم ہے جہاں پہ یہ فیصلہ ہونا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب, آپ کا ریئیکشن؟ دیکھیں, ایک آرڈر آف کورٹ آج آ گیا ہے. جو وہ پچھلا فیصلہ تھا 23 فروری کا, وہ ختم ہو گیا جب وہ 9 ممبر بینچ ختم ہوا. 27 فروری کو 9 جج صاحبان نے چیف جسٹس صاحب کو کہا, استدعا کی, اس میں شامل ہوئے فیصلے میں کہ بینچ ریکانسٹیٹیوٹ کیا جائے. لہٰذا ایک بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہو گیا تھا. اس میں اب ریکیوزل کا یا اس کا کوئی سوال نہیں ہے. وہی بینچ آگے نہیں چل رہا. یہ ایک 5 ممبر بینچ 9 ججز کے حکم کے تحت ریکانسٹیٹیوٹ ہوا, لہٰذا وہ بات بالکل ختم ہو گئی. اب ایک آرڈر آف کورٹ موجود ہے. اس آرڈر آف کورٹ کے ہوتے ہوئے مجھے نہیں نظر آتا کہ لاہور ہائی کورٹ یا پشاور ہائی کورٹ آگے کچھ کر سکیں گے. جب ایک معاملہ حتمی طور پہ سپریم کورٹ نے طے کر دیا ہے, تو اب لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کوئی اور رائے میں قائم کریں, کوئی اور بحث سنیں. اب ہونا یہ چاہیے میری نظر میں کہ اگر آرڈر آف کورٹ آج ہوا ہے, بڑی وضاحت سے اس کو آرڈر آف کورٹ کہا گیا ہے, اس پر عمل نہیں ہوتا تو پھر معاملہ کنٹیمپٹ میں واپس جائے گا سپریم کورٹ کے پاس, اور کنٹیمپٹ پروسیڈنگز میں سپریم کورٹ حکم دے گی, اس پہ پھر سب کو عمل کرنا ہوگا.
اچھا تو آپ نے یہ کہا کہ اگر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی لگ سکتا ہے, کنٹیمپٹ کا معاملہ بھی اٹھ سکتا ہے. میرے خیال ہے منصور صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر. میں ایک وضاحت کر دوں کہ آج کوئی آرڈر آف دا کورٹ نہیں تھا, ایک آرڈر نہیں تھا, آج 2 آرڈرز تھے. جو پیراگراف پیج 11 پہ جو آرڈر ہے جہاں پہ 5 ججز کے سگنیچرز نظر آ رہے ہیں, وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ سیپریٹ آرڈر پاس کر رہے ہیں وہ. سو دیر ور 2 آرڈرز ٹوڈے. There was order by 3 members and then there was an order by 2 members. اور وہ جو 2 members ہیں وہ پھر ریفر کر رہے ہیں 23 فروری کے آرڈر کو, ان 2 جج صاحبان کے آرڈر کو, جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ افریدی کے آرڈر کو, اور ان سے اگری کر رہے ہیں. سو یہاں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ڈیسنٹ کیا ہے. جی یہ معاملہ میرا خیال ہے اب کنٹیمپٹ پہ اس کی ہو جائے گی تشریح. ٹھیک, یہ بالکل ایک نئی اور انہونی بات میں سن رہا ہوں کہ ایک بینچ جو تحلیل ہو گیا, اس بینچ کے اقلیتی ممبران کا جو فیصلہ ہے وہ قائم رہا اور اس کو ایک بعد میں آنے والے بینچ کے فیصلوں کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا. ایسا نہیں ہوتا, یہ انتہائی بچکانہ بات ہے اور یہ چند دنوں میں واضح ہو جائے گی. اور آپ نے کہا کہ اگر یہ واضح نہیں ہوتا تو یہ معاملہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اندر بھی جا سکتا ہے. شعیب شاہین صاحب, پھر الیکشنز کا کیا ہوگا؟ جو آپ پٹیشن لے کے آئے تھے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہوں گے, تو پھر تو کنٹیمپٹ کا معاملہ شروع ہو جائے گا, ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا. بالکل, اگر کوئی نہیں مانے گا تو اس کے خلاف توہین عدالت ہوگی, اور جو توہین عدالت کرے گا, میرا نہیں خیال کہ کوئی اس وقت توہین عدالت کرے گا, لیکن جو شخص توہین عدالت کرے گا پرسنلی ہی ول بی ریسپانسبل, اور اس کے خلاف پروسیڈنگز ہوں گی جس طرح یوسف غزانی کے خلاف ہوئی تھیں. اور لیکن اس میں ٹائم باؤنڈ ایشو ہے, یہ نہیں ہوگا کہ وہ کیس چلتا رہے توہین عدالت کا الگ اور الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہوتے جائے. ٹائم باؤنڈ کر کے بھیجا ہے, اور ٹائم باؤنڈ کا مطلب ہے کہ ان اکارڈنس ود لا فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے, آئی لیٹ یو ہیو دا لاسٹ ورڈ, چونکہ دوسری سائڈ بھاری رہی ہے. آپ تو یہ بتائیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اوپر بھی معاملہ جا سکتا ہے, توہین عدالت کے اوپر, اگر آپ یہ جو آج فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا تو تب. دیکھیں نہیں, یہ آئی تھنک ایوری تھنگ از بینگ مس انڈرسٹوڈ. آئی ڈونٹ نو وائی جو پٹیشنرز یہاں پہ ہیں دے ور شائنگ اوے فرام دی ہائی کورٹ. یعنی جتنے دن یہاں پہ لگائے ہیں اتنے دن وہاں پہ وہ 3 دن کے اندر انہوں نے کہا فیصلہ کرنا ہے. یہ کوئی نہیں جھگڑا کر رہا کہ الیکشن کتنے 90 دن میں ہونا, اور یہ امپریشن کیوں لے رہے ہیں. یہ مگر آپ کے کلائنٹس جو آپ غلط جگہ پر آئے ہوئے تھے, کنٹیمپٹ آف کورٹ اگر لگ جائے تو اس کے لیے تیار ہوں گے؟ نہیں, کنٹیمپٹ آف کورٹ کیسے لگے گی, مجھے دکھا دیں یہاں پہ. اب 23 فروری کا آرڈر دیکھیں, اس کا لاسٹ آرڈر کلیئرلی کہہ رہا ہے آرڈر آف دا بینچ. یہاں کہاں کہہ رہے ہیں, یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آرڈر ہے, اٹس اے سیپریٹ آرڈر دیٹ دے ہیو پاسڈ. اٹس ناٹ دیٹ کہ وہ 5 نے جو ہے وہ آج کا جو 5 کا آرڈر ہے دس واز این آرڈر آف دا کورٹ. سو وی کلیئرلی سی تھنگز ویری ڈفرنٹلی, اٹس ویری آبویس. بہت بہت شکریہ منصور اوان صاحب, شعیب شاہین صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا, سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. تو ناظرین, ایک ہی فیصلہ اور 2 مختلف رائے. ایک سائڈ جو ہے پی ڈی ایم کی سائڈ, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 7 ممبر بینچ تھا جس کے اندر 4 ججز نے کہا کہ یہ جو پٹیشنز ہیں اور جو سو موٹو کیس ہے یہ قابل سماعت ہے ہی نہیں, یعنی کہ یہ جو کیس ہے پھر یہ بنتا ہی نہیں. جبکہ کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلا اور صدر کے جو وکلا ہیں وہ واضح طور کے اوپر, اور پٹیشنر جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 ممبر بینچ تھا جس کے اندر سے 3 نے یہ کہہ دیا کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے ہیں. اب اس کی تشریح جو ہے کیسے ہوگی, کیسے انتخابات 90 دن کے اندر ہوں گے, یا کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگز ہوگی, یا کہ معاملہ واپس لاہور ہائی کورٹ میں جائے گا, یہ ہمیں دیکھنا ہوگا, وقت ہی بتائے گا. ادھر وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہو جاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ ہیں نون لیگ کے سینئر رہنما, سینئر نائب صدر اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. شاہد صاحب, ہم آپ کو سینئر نائب صدر نون لیگ کے اب کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے, چونکہ ویب سائٹ کے اوپر تو آپ کو سینئر نائب صدر ہی کہا گیا ہے. جی, آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, ویب سائٹ کچھ بھی کہہ سکتی ہے, لیکن میں نے استعفیٰ دے دیا اس پوزیشن سے. اچھا, استعفیٰ دیا, اس کے بعد آپ کی ملاقات بھی ہوئی تھی مریم نواز صاحبہ سے, تو کیا کوئی ایسی کوئی بات ہوئی ہے کہ آپ استعفیٰ واپس لے لیں؟ استعفے کی کوئی بات بھی نہیں ہوئی. اچھا, استعفیٰ میں نے پارٹی کے صدر کو دیا ہے. اچھا, مگر وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ استعفیٰ واپس لے لیں, جو ہمارے نہیں, استعفیٰ واپس کرنے کے لیے نہیں دیا, نہ میں ایسی کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے ایک فیصلہ کر دیا, بات ختم ہو گئی. اچھا, مگر آپ نے یہ واضح کر دیا کہ آپ کا ایک اہم رول رہے گا پاکستان مسلم. جی, مجھے جو ذمہ داری پارٹی کے صدر دیں گے میں اس کے لیے حاضر ہوں. تو اتنی ناراضگی کیوں ہے, کیوں آپ نے نہیں, استعفیٰ ناراضگی دیا؟ کچھ نہیں, میں نے وضاحت اس کی ہے, اور میں نے پارٹی کو پہلے بھی بتا دیا تھا. 31 سال میں نے کوئی پارٹی کا عہدہ میرے پاس نہیں تھا. اپوزیشن میں مجھے کہا گیا کہ شہباز صاحب گرفتار ہو گئے, آپ اس معاملے کو لیڈ کریں, تو مجھے عہدہ دیا گیا. اور میں نے اس کے بعد کہہ دیا تھا کہ اگر کبھی لیڈرشپ میں کوئی تبدیلی آتی ہے, جنریشنل ایک چینج آتا ہے, تو پھر میں
اس عہدے پر نہیں رہ سکوں گا. تو میں نے جس دن ہی مریم صاحبہ کا اعلان ہوا تو میں نے استعفیٰ دے دیا تھا پارٹی کی پوزیشن سے. بہرحال آپ پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، بڑا عرصہ آپ نے جو ہے کئی دہائیاں آپ نے سیاست کے اندر دیکھی ہیں، تو آج جو ایک ورڈکٹ آیا ہے جس کے اندر دو مختلف آراء جو ہے وہ سامنے آئی ہیں. پی ڈی ایم کے وکلا کچھ اور کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے وکلا کچھ اور کہہ رہے ہیں، دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ کیا الیکشنز جو ہیں اب اس فیصلے کے بعد 90 دن میں آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ جو معاملہ تھا یہ جیتنے ہارنے والا نہیں تھا، کیونکہ اس میں کوئی پٹیشنر نہیں تھا. یہ سو موٹو لیا سپریم کورٹ نے. نہیں سر، پھر دو پٹیشنز آ گئی تھیں، ایک شعیب شاہین کی تھی، ایک اور تھی، تو سو موٹو ضرور لیا گیا تھا، وہ ڈسمس انہوں نے ایک طریقے سے کر دیا، مگر وہ پٹیشنز کے اوپر سماعت ہوئی. جی لیکن اس میں کسی کے حق کے خلاف فیصلہ نہیں تھا. یہ وضاحت تھی، 3 پوائنٹس آف ویو تھے اور ایک چوتھا ایڈ کیا گیا تھا کہ پہلا یہ تھا کہ ڈیٹ دینا کس کی ذمہ داری ہے، پھر دوسرا تھا کہ الیکشن کمیشن کی کیا رول ہوگا، وہ ہونا چاہیے، فیڈرل گورنمنٹ کا کیا فیڈرل گورنمنٹ کا کیا ہوگا، اور چوتھا یہ تھا کہ اسمبلی صحیح تحلیل ہوئی یا نہیں ہوئی. تو جو آج کی اب وہ ججمنٹ بھی آئی ہے وہ بھی ایک ابہام کا شکار ہے، کیونکہ 2 ججز نے وہاں پر ڈسینٹ کیا ہے اور ایک اختلافی نوٹ بھی ڈالا ہے. اور یہ جو بینچ ہے اس کے 2 ججز پہلے ہی اختلاف کر کے انہوں نے کہا تھا یہ تو ہم تو اس کو آرڈر دے کے الگ ہوئے ہیں. جی آرڈر دے کے علیحدہ ہو گئے. تو یہ بدقسمتی ہے کہ ہماری ایک لمبی تاریخ ہے سپریم کورٹ کے معاملات کی، جہاں پر جو ڈیسیشنز ہیں ان کے اندر بے انتہا ابہام ہے. مگر الیکشنز تو پھر آفٹر آل ایک طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ نے اس طرح اس کے اندر ایک رول ادا کرنا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے کہ جو رقم ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے دینی ہے، سیکیورٹی جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے فراہم کرنی ہے، 24 سے 29 بلین تک روپیہ کا آپ کا خرچہ ہوگا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 90 دن کے اندر فیڈرل گورنمنٹ اس پوزیشن میں ہوگی کہ اتنی رقم ای سی پی کو دے دے یا مختص کر دی ہے پہلے سے اور سیکیورٹی دے؟ دیکھیں یہ کوئی چوائس نہیں ہے حکومت کے پاس، یہ دونوں چیزیں آپ نے کرنی ہیں. اس پہ ہم یہ ڈیبیٹ ضرور کر سکتے ہیں کہ اسمبلی تحلیل کرنے کا مقصد کیا تھا. جب آپ کو پتہ تھا اسمبلیوں کی یہ ایک ٹرم ہے، فیڈرل گورنمنٹ موجود ہے، الیکشن عمومی طور پر اکٹھے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو اسمبلی تحلیل کرنا تو ایک اس کے پیچھے نیت کیا تھی وہ اب سب سامنے آ گئی ہے کہ ملک میں انتشار ہو. تو اب اس کا یہ خرچہ بھی ہوگا، سب چیزیں ہوں گی اور مزید انتشار پھیلے گا اس معاملے سے. اور آئین بڑا واضح ہے کہ الیکشن ہونے ہیں 90 دن میں. 2 ججز جو ہیں انہوں نے آج تو ایک اختلافی نوٹ اور ایک آرڈر پاس کیا، مگر اس سے پہلے بھی 2 ججز جو ہیں وہ ایک آرڈر پاس کر چکے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس یحییٰ افریدی، خاص طور پہ قاضی فائز عیسیٰ بڑے برہم ہوئے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو اختلافات ہیں سپریم کورٹ میں وہ اور جیسے دن گزرتے جاتے اور بھی سامنے آتے جاتے ہیں. تو یہ جو عدلیہ کے فیصلے ہیں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ معاملات اس کو اور مزید متنازع کر دیں گے؟ دیکھیں عدلیہ کا کام ہوتا ہے سلجھانا معاملات کو آئین اور قانون کے مطابق. اگر عدلیہ خود ہی اس کے اندر تنازعات ہوں گے، متنازع ہوگی عدلیہ، اور دنیا میں ہوتی ہیں، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، ہمیں ذرا اسے بچنا چاہیے. اور میں نے پہلے کہا، بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ یہاں پر کیس کو دیکھ کر اور بینچ کو دیکھ کر وکیل بتا دیتا ہے فیصلہ کیا آئے گا، ابھی سماعت شروع بھی نہیں ہوئی ہوتی. یہ ایک بدقسمتی ہے. تو یہ جو ایک کھویا ہوا مقام ہے جو عدلیہ کا، یہ ان کو اپنی ساکھ بحال کرنے کی ضرورت ہے. کل ایک ایسا بھی مرحلہ آیا چونکہ ہم عدالت کے اندر تھے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جو چیف جسٹس ہے انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سیاستدان اپنے معاملات خود طے کر لیں، آپ جائیں، آپ دیکھیں اگر آپ معاملات خود طے کر سکتے ہیں. مگر سیاستدان جو ہے انفارچونیٹلی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے. پرانے زمانوں کے اندر نوابزادہ نصر اللہ صاحب ہوتے تھے، وہ سیاستدانوں کو جوڑ کے بیٹھ جاتے تھے. آپ نے بھی ایک کاوش شروع کی ہے، ایک کاوش ہے آپ کی ری امیجننگ پاکستان. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ میاں نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ اور عمران خان صاحب اکٹھے مل کے قومی ایشوز کے اوپر بیٹھ سکتے؟ نہیں، میرا نہیں خیال وہ پلیٹ فارم ہے. یہ پلیٹ فارم اویلیبل ہے ان کے پاس، پولیٹیکل لیڈرشپ کے پاس، کہ آج جو ملک کے حالات ہیں ان کا تقاضا بھی ہے ملک کے حالات کا کہ آپ سب اکٹھے بیٹھیں. اور صرف وہ نہیں، جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں اس نظام کے اندر، میں عدلیہ کو کہوں گا، فوج کو کہوں گا، یہ سب بیٹھیں اور ملک کے معاملات کو دیکھیں، اس کے حل تلاش کریں. ہم نے جو پلیٹ فارم ہے
یہ چند دوستوں نے 5-6 مہینے پہلے یہ بات کی کہ بھائی جو ملک کے معاملات ہیں، عوام کی تکلیف ہے، ان کی بات تو نہ پارلیمان میں ہو رہی ہے نہ صوبائی اسمبلی میں ہو رہی ہے، تو کچھ ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں ان مسائل کی بات کی جائے، ان کے حل کی بات کی جائے. تو یہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اور اب اس کی تیسرا پروگرام انشاءاللہ 11 تاریخ کو کراچی میں ہوگا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آ سکتی ہیں، جس کے اندر ایونچولی یو کین ہیو اٹ اے بگر پلیٹ فارم؟ چونکہ یہ بات آپ کافی عرصے سے کریں، اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی نے سر جوڑ کے آفٹر آل الیکشنز ہونے، سینسس ہونے، ڈی لیمیٹیشنز ہونی ہے، سیاستدانوں کو اکٹھے بیٹھنا تو ہے ایٹ سم پوائنٹ، کون کرے گا؟ جی بیٹھنا ہے، ضرورت ہے، اور آج جو معاشی حالات ہیں، جو ملک کے سیاسی حالات ہیں، ان کا تقاضا ہے، عوام کا تقاضا ہے کہ ہمارے معاملات کو حل کیا جائے، ورنہ عوام کسی کو معاف نہیں کریں گے. یہ بات الیکشنوں سے، سیاست سے بالا ہے، اور یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں آج سیاست نفرت اور دشمنی میں تبدیل ہو گئی ہے، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی، حد تک کرنے کی، جیل میں ڈالنے کی، الزامات لگانے کی، یہ تماشا لگا ہوا ہے. عوام کی تکالیف کی بات نہ کوئی کرتا ہے، نہ ان کے حل کی بات کوئی کرتا ہے. مگر اس کے اندر انفارچونیٹلی آپ کی پارٹی بھی شامل ہے. ابھی حال ہی میں مریم نواز صاحبہ نے تنقید کی ہے عدلیہ کے اوپر، اور ظاہر عمران خان صاحب کے اوپر. میں وہ دکھاتی ہوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے، پھر اسے آپ کا ریاکشن اس کے اوپر لیتے ہیں. دکھائیے. پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں گے. پہلے بے گناہ نواز شریف کو ہونے والی غلط سزائیں ختم ہوں گی، اور پھر جس کا سر سے پیر تک ہر بال چوری اور ڈکیتی میں ڈوبا ہوا ہے، پہلے اس کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے، پھر الیکشن ہوگا. پہلے جو تو یہ جو کہہ رہی ہیں کہ جی پہلے عمران خان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، پھر لیٹر آن انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب تک میاں نواز شریف صاحب کے کیسز ہیں اور جب تک وہ ختم نہیں ہوتے تب تک الیکشنز نہیں ہوں گے. کیا یہ صرف جلسے کے حد تک کی تقاریر تھی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پاکستان مسلم لیگ نون کی اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں، اسٹریٹجی، ہر سیاسی جلسہ ایک اسٹریٹجی کا نتیجہ ہی ہوتا ہے، لیکن یہ باتیں جلسوں میں ایک پولیٹیکل کانٹیکس میں کی جاتی ہیں. یہ آپ اس کو بالکل الفاظ کے مطابق اگر لے لیں تو پھر وہ شاید قانونی طور پہ ممکن نہ ہو. چونکہ میاں صاحب واپس نہیں آ رہے، اور اب تو ان کے میاں صاحب آ جائیں گے. طبیعت بھی علاج کی بات ہے، طبیعت اور کی 2 پروسیجر جہاں تک مجھے علم میں باقی ہیں، طبیعت ان کی تو اس کا کوئی گٹھ جوڑ اس سے نہیں ہے کہ جی جب ان کے خلاف کیسز ختم ہوں گے تبھی وہ آئیں گے؟ جی اسے کوئی تعلق نہ میرے خیال میں ہونا چاہیے، نہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ قانون کا اپنے تقاضے ہیں، میاں صاحب کی صحت کے اپنے تقاضے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے ایک اور بات کی، انہوں نے جنرل فیض کے حوالے سے بات کی. انہوں نے کہا کہ ابھی تک جو ہے جنرل فیض جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، کہ وہ چکوال کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے سارے تانے بانے جو ہیں وہ جوڑے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ ایسا ہے کہ ان کو کوئی پروٹیکٹ کر رہا ہے عمران خان صاحب کو؟ میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے، یا نہ ثبوت کی ضرورت ہے. یہ بات کر دی گئی ہے، یہ ہر قسم کی بات ہم کرتے ہیں، سارے ہر روز کرتے ہیں. تحریک طالبان پاکستان کو یہاں پہ جب بات ان کے ساتھ ہوئی، سیز فائر ہوئی، تو اس کو جنرل فیض لیڈ کر رہے تھے. یہ تو سب کو پتہ ہے، اخباروں میں یہ بات چھپی. آپ چونکہ ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، آپ نے افغان طالبان کے ساتھ بھی مذاکرات کیے ہوئے ہیں، ایک طریقے سے آپ نے افغان حکومت کے ساتھ بھی بات چیت کی ہوئی ہے. اب کوئی پوچھ گچھ ہوگی جنرل فیض سے کہ آخر کار اس کے مذاکرات کے کیا خد و خال تھے، کس طرح یہاں پہ تحریک طالبان پاکستان آئے، کس طرح یہاں پہ سیز فائر بنا رہا اور پھر سیز فائر ٹوٹ بھی گیا؟ دیکھیں، یہ جنرل فیض صاحب جو اس وقت کام کر رہے تھے وہ ذاتی حیثیت نہیں کر رہے تھے، ایک ادارے کی نمائندگی کر رہے تھے. یہ اس ادارے کی پالیسی ہوتی ہے، یہ حکومت کی پالیسی کا حصہ ہوتی ہے، اس کے مطابق ہی وہ شخص کام کرتا ہے. تو اس کو آپ اس کا الزام نہیں دے سکتے. وہ اس وقت کی جو بھی حکومت ہوگی، یا جو بھی ان کا ادارہ ہوگا یا فوج ہوگی، جو ان کے خیالات ہوں گے یا سوچ ہوگی، جو اسٹریٹجی ہوگی، اسی کی وہ عکاسی کرتے ہیں، اسی کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو کیا سیاستدانوں کو یہ حق ہوگا کہ وہ ان سے یہ سوال کریں کہ آخر کار جب یہ دہشت گردی کی لہر اٹھی ہے تو اس نے کہاں سے جنم لیا اور کیسے جنم لیا؟ نہیں، یہ باتیں پبلک کی نہیں ہے. یہ سیاستدانوں
چونکہ پبلک ماری جا رہی اگر ہے آپ کرنا چاہتے ہیں تو دھماکوں میں نہیں، لیکن ان کی بات کا ایک فورم ہوتا ہے نا. یہاں بہت سی ایسی باتیں اس میں آتی ہیں جو پبلک ڈومین میں نہیں آ سکتی. تو اگر سیاستدانوں نے بات کرنی ہے اس پر تو اس کا ڈومین ہے کہ آپ ایک ان کیمرہ میٹنگ رکھیں پارلیمان کی یا کمیٹیوں کی، وہاں پر بات کر لیں. ورنہ یہ کام حکومت نپٹاتی ہے کہ کیسے ان چیزوں پر نظر ثانی کرنی ہے یا ان کو دیکھنا ہے کہ ماضی میں کیا ہوا، جو فیصلے ہوئے کیوں ہوئے، کیسے ہوئے، ان کا کیا اثر ہوا، اب ان فیصلوں سے کیا سبق حاصل کرنے ہیں. یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے. ایک امید تھی یونائٹڈ گورنمنٹ سے کہ جب آپ لوگ آئیں گے حکومت کے اندر تو یہ امید کی جا رہی تھی کہ صحافیوں کے اوپر مقدمے نہیں بنیں گے. کل ہم نے دیکھا جوڈیشل کمپلیکس کے باہر کہ کس طرح جو کورٹ رپورٹرز ہیں ان کو بے دردی سے پولیس نے مارا، پھر مقدمے بھی بنے کچھ صحافیوں کے اوپر. تو ایک امید کی جا رہی تھی کہ اس طرح کے مقدمے نہیں بنیں گے. پھر ہم نے دیکھا کہ کیس طرح ریٹائر جنرل امجد شعیب صاحب کے اوپر بھی سیکشن 505 153 کے تحت جو ہے مقدمے بنے. تو آپ ایک اہم رکن ہیں، ایک طریقے سے ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو. کیا یہی آپ کی اسٹریٹجی رہے گی یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے؟ نہیں، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہوتی. جو کچھ عدالت کے باہر ہوا افسوسناک ہے. یہ ایسے موقع پہ ہو جاتا ہے بدقسمتی سے. وہاں پر کچھ اشتعال ہوتا ہے، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں. اتنی بے دردی سے ویسے پی ٹی آئی کے ورکرز کو نہیں پیٹا گیا جس طرح کہ ہمارے صحافیوں کو پیٹا جاتا ہے. جی بالکل، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ پولیس جو ہوتی ہے وہ پارٹی کی نہیں ہوتی، وہ حکومت کا ادارہ ہے. وہ نہ ہم نے بھرتی کی ہے نہ یہ جو کم از کم میں تو وہاں موجود نہیں تھا، لیکن جو ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں یقیناً بالکل یہ غلط ہوا ہے. اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اگر کسی نے کچھ کیا ہے آپ اس کو اریسٹ کر سکتے تھے اس سے بہت کم بھی کوشش کر کے. یہ ایک بڑا عجیب سا واقعہ ہے. صحافیوں کو اریسٹ کرنا شاید کوئی اچھی بات نہ ہو، اگر وہ وہاں پہ تو بیچارے اپنی صرف رپورٹنگ کرنے ہی گئے تھے. نہیں، رپورٹنگ نہیں، وہاں دیکھیں یہ تو وہاں سے پوچھیں نا وہاں کیا ہوا یا نہیں ہوا. صحافی بھی انسان ہے نا، غلطی ہو جاتی ہے. گئے تھے جی کورٹ رپورٹر جن کی وہاں پہ ڈیوٹی لگی ہوئی تھی وہ وہاں پہ اس لیے موجود تھے تاکہ رپورٹنگ کر سکیں. نہیں بالکل، میں کسی کو نہ ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہوں نہ کسی پر الزام لگانا چاہتا ہوں، لیکن اس کو دیکھ لیں وہاں پر کیا ہوا. اور کوئی ایسی اشتعال نہیں ہوتا رپورٹرز کی طرف سے کہ آپ کسی کو اس طرح ٹریٹ کر سکیں. یہ مناسب بات نہیں ہے اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا. اور جنرل امجد شعیب کو جو اریسٹ کیا گیا ان کا مجھے پتہ نہیں ہے. امجد شعیب صاحب کو بنا میں جانتا ہوں، کیوں اریسٹ کیا گیا، کس نے کمپلینٹ کی، مجھے اس کا علم نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، آپ نے ہمیں انٹرویو دیا. تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.